बस तेरा साथ होगा। अनएक्सपेक्टेड बट ऑफिशियल रिजल्ट आ चुका है। ये समझ नहीं आ रही कि अब तक साइबर क्राइम को क्यों नहीं अप्रोच किया गया। बट अगर हम मुस्लिम की फैमिली की बात करें तो 2 अटैक आ चुके हैं, बट थर्ड वन इज़ कमिंग सून। पुप्पो इतनी अच्छी एक्टर होने के बावजूद ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे वो एक्टिंग में एक्टिंग कर रही हैं। वी कैन सी डिफरेंट शेड्स ऑफ अनस कैरेक्टर। और ड्रामे की जान हम सब के दादा जान। और सबसे ज़रूरी बात, फ़हाम नेगेटिव कैरेक्टर है या पॉजिटिव। अब मेरी तरह आप भी सोच रहे होंगे कि शादी तो एंड पे जाके होनी थी, ये तो पहले ही हो गई है। तो भाई अभी स्टोरी में ट्विस्ट तो आना बाकी है। और मेरी प्रेडिक्शन इसके बारे में क्या है वो आगे चल के आपको बताते हैं। फाइनली जी अनस ने अनस से शादी कर ली और ये सीन देखते ही मुझे कुछ याद आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा ज़रा दौड़ पीछे की तरफ है उम्र रफ्ता। तो जी उम्र रफ्ता ने मुझे बताया कि ये सीन तो देखा देखा सा लग रहा है। और साथ ही यादों के झरोकों से छन से मेरे हम सफ़र याद आ गया कि वहाँ भी तो फरहान सईद ने खाला से मस्जिद में शादी की थी और घर वालों को सरप्राइज़ कर दिया था। और यहाँ भी यही हुआ। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये मस्जिद में शादी का आइडिया फरहान सईद के लिए लकी चार्म है। ये ड्रामा हिट हो जाता है क्योंकि ठहरी हमारी अवाम भी इमोशनल, तो वो अपने इमोशंस ही इतने इन्वेस्ट कर देते हैं कि फिर ड्रामा तो हिट हो ही जाता है ना। वो तो ठीक है कि अंसा बाजी ने थोड़ा टाइम लिया हाँ करने में और फिर कबूल है कहने में, लेकिन बनता है। अब ये क्या हुआ कि इधर हीरो ने कहा आई लव यू और उधर हमारी अंसा बाजी शर्मा जाए। भाई शर्माए हमारी अंसा बाजी के दुश्मन। क्या आपको भी मेरी तरह लगता है कि अंदर ही अंदर अंसा बाजी जो है वो अनस को पसंद करती थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। खैर जी, अब चूँकि ड्रामा है तो इतना तो ड्रामा करना बनता है ना ड्रामे में। अब जी अनस शादी करके ले आया है अंसा बाजी को अपने घर। बट हेयर गाइस आई वुड लाइक टू मेंशन, हमेशा दोस्ती के नाम पे हम धर्मवीर और जेवीरू की जोड़ी को ही ना सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी ईशा और अहमर भी किसी से कम नहीं है फ्रेंडशिप में। देखें आखिर तक उन्होंने, ईशा ने कहा मेरी गाड़ी पे चले जाओ, तो उसने अच्छा सा थैंक्स करके तो रिफ्यूज़ कर दिया अनस ने। लेकिन अहमर ने कहा कि अच्छा चलो मेरी बाइक ले जाओ, और वो बाइक ले गए। बहुत ही वैसे क्यूट सीन था। ये होते हैं ट्रू फ्रेंड्स। एंड तक अनस और अंसा को सपोर्ट करते रहे, उनके साथ खड़े रहे। ऐसे लोगों का लाइफ में होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अच्छा जी, जैसे ही अंसा अब घर में एंटर होती है तो फूफो और दादा तो उसको बहुत वेलकम करते हैं। वो तो अंडरस्टूड था कि उन्होंने वेलकम ही करना, लेकिन जो असल स्टोरी होती है ना वो होती है मुस्लिन और उसकी फैमिली के साथ। उनको सही हार्ट अटैक आते हैं कि ये क्या हुआ। ये दूसरा अटैक था जो मैं पहले बात कर रही थी ना आपसे कि 2 अटैक आ चुके हैं। एक अटैक उनको आया जब दादा ने हाफ शेयर जो है घर का वो अनस के नाम कर दिया, और ये अब दूसरा अटैक उन पे हुआ कि अनस अंसा को ही लेके आ गया। अब ऑब्वियसली अनस ने इंट्रोड्यूस तो करवाना है अंसा को। अब ठीक है, दादा और फूफो तो जानते हैं कि अंसा कौन है, लेकिन मुस्लिन या उसकी फैमिली तो नहीं जानते कि अंसा मतलब किस रेफरेंस से यहाँ पर आई है। तो ऑब्वियसली जब अनस ने उससे निकाह किया है तो अनाउंसमेंट भी करनी बनती है। अब घर आके अनस हमारा जो है ना वो अनाउंसमेंट ही नहीं कर पा रहा, बता ही नहीं पा रहा कि वो अंसा को क्यों घर ले आया। हालांकि 9th एपिसोड से अंसा बाजी रेड सूट पहन के फिर रही है, और उसका दुपट्टा भी देख के किसी को समझ नहीं आ रही, या जानबूझ के समझना नहीं चाह रहे, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि अंसा इस ड्रेस के साथ इस हुलिये में वो घर क्यों आई है, अनस उसको क्यों लेके आया। अब यहाँ अनस बता नहीं पा रहा कि वो निकाह करके लाया है। एक तो उसको बोलने भी नहीं दिया जाता, और फिर जैसे उसकी सारी लाइफ गुजरी है उस हिसाब से वो इतना बोल्ड भी नहीं है, इतनी उसमें करेज ही नहीं है कि वो अपनी बात कर सके फोर्सफुली, तो बड़ी दूर की बात है।
وہ ایک نارمل سی بات بھی اپنی نہیں کر پا رہا ہوتا. ایسے میں انسا کا ریئیکشن بالکل نیچرل ہے. تم اتنی تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ مجھے نکاح کر کے لے کر آئے ہو؟ اتنا مشکل تھا بتانا تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کام. بتا رہا ہوں ان سے. کہ تم بتا رہے ہو؟ مجرم کی طرح کھڑے ہو جیسے کوئی گناہ کر کر آئے ہو. نکاح کا تو اعلان کیا جاتا ہے. انس، تم نے واقعی انسا سے نکاح کر لیا ہے؟ جی پپو. اپنے نکاح کا بتانا اتنا مشکل لگ رہا تھا تو کیوں کیا تھا نکاح؟ میں تمہیں گھر لے آیا ہوں ان سے. بتانے نہ بتانے والا رہ کیا پیچھے. لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو بتاتے ہیں. بتانا چاہیے، بتانا پڑتا ہے. اگر انسا کی بات صحیح تھی تو دادا کا پوائنٹ آف ویو بھی بالکل ویلڈ تھا. نہیں اچھے لگتے مجھے بزدل لوگ، بزدل مرد. انس بزدل نہیں ہے. تماشا دیکھتی دنیا میں وہ اکیلا ایسا مرد ہے جس نے بر وقت فیصلہ کیا اور تم سے نکاح کر کے وہ یہاں گھر میں تمہیں لے آئے. کچھ بھی کہیں دادا جی نے بات تو بالکل صحیح کہی ہے کہ اتنی کریج تو انس نے دکھائی ان حالات میں کہ جب کوئی انسا کا ساتھ نہیں دے رہا تھا تو اس نے جا کے اسے پرپوز کیا، بلکہ نکاح کیا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ انسا کا ریئیکشن بالکل ویلڈ تھا کہ اوبیسلی جب نکاح کیا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ بھی ضروری ہے، کیونکہ انسا کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ یہاں پر انس بزدلی دکھا رہا ہے اور اس چیز کو ایڈمٹ کرنے میں اس کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے کہ اس نے انسا سے نکاح کیا. اور بزدل مرد تو خاص طور پر کسی لڑکی کو قطعی طور پر کبھی بھی پسند نہیں آتے. اور انس کا یہ کہنا کہ جب میں گھر لے آیا ہوں تو بات تو ختم ہو گئی. تو ثابت یہ ہوا کہ ہر انسان کا دماغ علیحدہ طریقے سے پروسیس کرتا ہے، اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتا ہے. ہر ایک کا اینگل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ریئیکشن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ایک ہی ایشو پر انالیسس بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ نکاح ہوا ہے، وہ گھر لے آیا. انس کا پوائنٹ یہ ہے، جب کہ انسا کا پوائنٹ یہ ہے کہ جب نکاح کر کے گھر ہی لے آئے ہو تو اناؤنسمنٹ بھی کر دو. تو بات تو دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، کیونکہ انسا اور انس دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. انس نے ساری زندگی جس طرح کی گزاری ہے اس حساب سے وہ اتنی اوپنلی بات نہیں کرتا، اور انسا کافی بولڈ ہے اس حساب سے، تو اس لیے وہ چاہتی ہے جو بھی بات ہو اوپنلی ہو جائے. اب جی اگین یہاں پر بھی وہی ایشو ریز ہو گیا ہے کہ کمرے میں انسا باجی ہماری جو ہے نا وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی کہ اگر انس بھی سوئے گا تو، لہذا انس کو اس نے کہا کہ جاؤ تم یہاں سے نکل جاؤ. اور انس اوبیڈینٹ ہسبینڈ کی طرح وہ چلا بھی گیا. جہاں پر آگے گیا تو دادا جی جو ہے انہوں نے بھی چار سنا دیا آگے سے کہ جی تم نے اتنا کچھ کیا اور اس نے تمہیں کمرے سے نکال دیا. اس کے باوجود انس ہمارا جو ہے نا صبح پھر اوبیڈینٹ ہسبینڈ بن کے، اس بیچارے کو تو ویسے ہی عادت ہے نا سرو کرنے کی، وہ دادا جی کو جو کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنی بیگم کو بھی سرو کرنے انسا باجی کو چلا گیا، ناشتہ لے کے گیا. پہلے حالانکہ پھوپھو لے کے آئی ہے، اس کے بعد وہ بھی لے آیا جی چائے جو ہے نا وہ پی لو، چائے کے بغیر تو میری صبح نہیں ہوتی، انسا باجی ہماری کہتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ انس کے کیریکٹر میں جو ویریشنز ہیں، جو ڈیفرنٹ شیڈز ہیں اس کی ایکٹنگ میں، اس کے کیریکٹر میں، وہ ہمیں دیکھنے کو ملے، جو کہ بہت پازیٹیو سائن ہے. بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہے ان کا. اور آنے والی ایپیسوڈس میں ہم دیکھیں گے کہ انسا کی سپورٹ کے ساتھ انس میں کتنا پازیٹیو چینج آ رہا ہے، وہ کتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں تو یہ بڑی سرپرائزنگ چیز ہے، شرین اس کا کیریکٹر ہٹ کرتی ہے انسا باجی کا. جس لڑکی کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے اسے آپ اس گھر کی عزت کہہ رہے ہیں. تو انسا باجی ہماری بہت غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے خبردار جو تم نے میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو. ارے
یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9th ایپیسوڈ سے فیک ویڈیو کا سلسلہ چل رہا ہے اور انسا باجی ہماری دربدر بھی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن اب تک سائبر کرائم کو اپروچ نہیں کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کیا آنے والی ایپیسوڈس میں اس سے بھی زیادہ کچھ ورسٹ ہوگا جو دکھایا جائے گا؟ پھر سائبر کرائم تک پہنچیں گے؟ شایان تو ویسے ہی بہت ہی اریٹیٹنگ کیریکٹر ہے اس سارے ڈرامے میں لگتا ہے، لیکن کیا آنسا اور انس کے ساتھ وہ اس سے بھی زیادہ کوئی ورسٹ کرے گا؟ پھر سائبر کرائم میں جائے گا سارا کیس؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شگفتہ اعجاز نو ڈاؤٹ بہت اچھی ایکٹر ہیں، بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے، ایکٹنگ سکلز بھی ان کی بہت اچھی ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی آئی فیل کہ اس ڈرامے کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے ان کا کیریکٹر جو ہے نا، وہ شاید جیسے ڈرامے میں ڈرامہ کر رہی ہیں، ایکٹنگ میں ایکٹنگ ہو رہی ہے، مجھے کچھ نیچرل نہیں لگتا، فیک سا لگتا ہے سب کچھ۔ کیا آپ کو بھی ایسے لگ رہا ہے؟ کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ جو بڈھے یوں کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بہت خوار ہوتا ہے۔ میں خود دیکھا اولڈ ایج ہوم بھیج دیا، یہ کیا وہ کیا، اور تم تو مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالو گے۔ یہ کوسچن تو ضرور ریز کیا جاتا ہے کہ جو بزرگ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جائیداد کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، لیکن اس بات کا آنسر کوئی نہیں دیتا کہ ہمارے بزرگ کیوں اتنا انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ انہی بچوں کو جن کو انہوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، جن کو انہوں نے پالا ہوتا ہے، تربیت کی ہوتی ہے، کیا ان کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے؟ تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں اولڈ ایج میں جا کے ہماری ٹیک کیئر نہیں کریں گے، جیسے ہم نے بچپن میں ان کو پالا، ان کی ٹیک کیئر کی، یا پھر اولاد ہی اتنی سیلفش ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، یہ ہمیں دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو ہم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، یا ان کو بھی صرف یہی ہوتا ہے کہ جی بس جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہمیں مل جائے، باقی ہمیں اور کوئی ہماری رسپانسبلٹیز نہیں ہے ٹورڈز پیرنٹس۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب جی اگر ہم مرسلین اور اس کی فیملی کی بات کریں تو اللہ معاف کرے، اتنی کوئی مٹیریلسٹک فیملی ہے، اتنی کوئی مٹیریلسٹک فیملی ہے کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ مطلب یہ گھر ان کے لیے ایسے ہے کہ جی ان کو اگر نہ ملا پورا کا پورا تو ان کو تو ان کی سانس ہی رک جانی ہے، وہ آنی ہی نہیں ہے دوبارہ۔ اب 2 تو بوم بلاسٹ ہو چکے ہیں ان پہ، کہ ایک ہاف شیئر جو ہے دادا نے انس کے نام کر دیا اسی گھر کا، ابھی وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوا تھا، ابھی وہ اسی پہ واویلا کر رہے تھے، رونا دھونا ان کا چل رہا تھا کہ دوسرا بام بلاسٹ ہو گیا، انس شادی کر کے لے آیا آنسا کو گھر پہ۔ ابھی وہ اس ٹرانس میں سے پورے طرح سے نکلے نہیں ہیں کہ مرسلین صاحب جو ہیں ان کو پھر سے فٹس آئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انس نے، اور یہ گھر تو یہ میرے نام کرے گا۔ اب تیسرا بام بلاسٹ بھی ان کے اوپر ہو گیا اینڈ پر جا کے کہ جی حق مہر میں نے تو یہ گھر لکھ کے دے دیا تھا انسا کو، اور اب انسا مالک ہو گئی ہے۔ اب بتائیں مرسلین کی فیملی اور مرسلین کدھر جائیں گے؟ بیچاروں کو تو سانس آنا ہی نہیں ہے۔ اتنے کو مٹیریلسٹک ہیں یہ لوگ، اتنے مٹیریلسٹک ہیں کہ جیسے پتہ نہیں دنیا ختم ہو جانے لگی ہے ان کے لیے۔ اسی طرح شرین اور فہام والا جو ٹریک ہے وہ بھی کچھ اتنا پازیٹیو وائبس اس کی آ نہیں رہی۔ وہ ٹھیک ہے کہ سٹارٹ میں شرین نے ہی انیشیٹو لیا اور اس کو اپروچ کر رہی ہے، شیرین تو بالکل اس طرح سے بیہیو کر رہی ہے نا کہ جیسے کوئی بہت ہی ڈیسپریٹ ہوتا ہے کوئی بندہ کہ جی مجھے کوئی پیسے والا مل جائے اور میں بس اس کے ساتھ افیئر چلاؤں اور شادی کر کے سائڈ پر ہو جاؤں۔ جس طرح کہ اس کا بھائی ہے، وہ انتہا درجے کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں اس کے دماغ میں آتی رہتی ہیں کرنے کے لیے، جیسے فیک ویڈیو والا آئیڈیا اس کے مائنڈ میں آیا تھا، اسی طرح کی اب آگے کوئی حرکت وہ کرے گا۔ لیکن فہام کی جو انٹینشنز ہیں وہ مجھے کچھ اتنی پازیٹیو نہیں لگ رہی، کچھ مسٹیریس ٹائپ لگ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آگے سٹوری میں جا کے نا ضرور کچھ ریویل ہوگا، کچھ ایسا ہوگا کہ جس سے یہ پرابلم میں آئیں گے، یہ مرسلین لوگ جو ہیں، مرسلین کسی نہ کسی پرابلم میں آئے گا ضرور، یا پھر
شیرین کسی پرابلم میں آئے گی۔ کیا آپ کو بھی فہام کا کیریکٹر نیگیٹو لگتا ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کائنڈلی ہمارا فیس بک پیج بھی فالو کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔